औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मुकर्रम, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम सीरत रसूल में। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका मेज़बान अली रज़ा। नाज़रीन मुकर्रम, सीरत रसूल प्रोग्राम लेकर हर वीक हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं DMH न्यूज़ की स्क्रीन पर, और आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसे आप बहुत ही पसंद करते हैं। नाज़रीन मुकर्रम, हर वीक नए मेहमान और एक नए मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और बहुत सारे इस्लाह के पहलू छेड़ते हैं जिससे हम खुद अपनी भी इस्लाह कर सकें और आप अहबाब की भी, अपने व्यूवर्स की भी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन मुकर्रम, इसी के साथ हमने वतनी अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान के नामवर और अच्छा पढ़ने वाले सना खान, क्योंकि जो भी नात खान होता है वो अच्छा ही पढ़ता है, हुजूर की नात पढ़ने वाला अच्छा ही होता है, क्योंकि जिसे रब तौफीक देता है वही सरकार की नात पढ़ता है। हर बंदा सरकार की नात पढ़ नहीं सकता, ये तो तौफीक इलाही की अज़ा होती है, नात कम ज़र्फ़ की किस्मत में कहाँ होती है। हमने नात खानों को मधु कर रखा होता है जिनसे हम हुजूर की नातें सुनते हैं, और हमने स्कॉलर हज़रात को मधु कर रखा होता है जिनसे हम आपकी इस्लाह के लिए कुछ सवालात करते हैं और एक खूबसूरत सा मौजू लेकर हाज़िर होते हैं। आज का हमारा मौजू बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ी अहमियत का हामिल है। मौजू है दुआ की अहमियत और फ़जीलत। अब इस पे इंशाअल्लाह हम मुफ्ती साहब से गुफ्तगू भी करेंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं बड़े खूबसूरत आलिम दीन हैं और फाजिल नौजवान हैं, अज़ीम मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद बिलाल रज़वी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसे मुफ्ती साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। नाज़रीन मुकर्रम, इसी के साथ बड़े ही खूबसूरत कारी कुरानी भी हैं और हुजूर के सना खान भी हैं, मोहम्मद अब्दुल रशीद अत्तारी साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप हुजूर? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपकी भी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इन्हीं के साथ बड़े ही खूबसूरत सना खान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाज़ रखा है। मुख्तलिफ़ चैनल्सों पे आप इन्हें देखते रहते हैं, अच्छी हुजूर की नात पढ़ते हैं और अल्लाह पाक ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाज़ रखा है। बेलोस जो हमारे मोहब्बत करने वाले उनमें आपका शुमार किया जाता है। मोहम्मद उमर ख्वाजगी साहब मौजूद हैं, हुजूर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, आज की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम की पाक आयत से करते हैं। मुल्तमिस हूँ जनाब अब्दुल रशीद अत्तारी से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम की आप तिलावत फरमाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहु सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, बड़े ही खूबसूरत और एहसन अंदाज़ में अब्दुल रशीद अत्तारी साहिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम की तिलावत फरमा रहे थे। मुल्तमिस हूँ मोहम्मद उमर ख्वाजगी साहब से कि आप हुजूर की बारगाह में नजराने क़िदत पेश करेंगे। जो गुज़रे है वो किसको सुनाए या रसूल अल्लाह। जो गुज़रे है वो किस को बताएं या रसूल अल्लाह। किसे हाले दिले
مدینے کی طرف مدینے کی طرف جاتے ہوائیں یا رسول اللہ مدینے میں کھڑا ہے ایک مجرم ہتھ کڑی پہنے مدینے میں کھڑا ہے ایک مجرم ہتھ کڑی پہنے مدینے میں کھڑا ہے ایک مجرم ہتھ کڑی پہنے اسے بھی عمر بھر کی ہو سزائیں یا رسول اللہ اسے بے عمر بھر کی ہوں سزائیں یا رسول اللہ جو گزرے ہیں وہ کس کس کو بتائیں یا رسول اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین مکرم، یہ تھے محمد عمر خواجگی، بڑے ہی خوبصورت اور احسن انداز میں حضور کی بارگاہ میں ایک التجانہ کلام جو ہے وہ آپ پیش فرما رہے تھے، التجا کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مکہ پاک اور مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین مکرم، آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی خوبصورت ہے، دعا کی فضیلت اور اہمیت، کیونکہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اس خوبصورت موضوع پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے مدعو کر رکھا ہے مفتی صاحب کو۔ ہم مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے اور سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، سوال ہوا ہے کہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کا دوسرا سپارہ ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، جب تم مجھ سے مانگتے ہو، دعائیں کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوتا ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب بھی میری بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے میں اس کی جھولی بھر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس دور میں یہ جو دعا ہمارے پاس ہتھیار ہے، میرے نبی فرماتے ہیں دعا تمہارے لیے عبادت کا مغز ہے۔ دعاؤں کی جو قبولیت کا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہمیں ملتا ہے، وہ نبی پاک فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد آپ جب دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ کریم وہ عظیم رب ہے، یہ واحد بارگاہ رب العزت ہے، جہاں نہ مانگیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگتے ہیں، جتنا بھی دنیا کا سخی ترین انسان ہو، وہ ایک نہ ایک دن اگر آپ 10 مرتبہ 20 مرتبہ 30 مرتبہ اگر ان سے مانگتے ہیں، وہ بالآخر کہے گا بھی اب بھائی بس بھی کریں، لیکن قربان جائیں وہ اس رب العزت کی بارگاہ اقدس میں بندہ جوں جھولی پھیلاتا چلا جاتا ہے، اللہ پاک اس سے زیادہ خوش ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم یہ جو دعا ہے ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے
اپنی دنیا سنوارنے کا اور آخرت سنوارنے کا۔ دعائیں ہر حال قبول ہوتی ہیں۔ جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، فرمایا اللہ سب سے بڑا حیا والا ہے، اللہ کو بہت زیادہ حیا آتی ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ کریم کی جو علماء نے تعریف کی ہے، کریم ایسی ذات کو کہتے ہیں جو مستحق نہ بھی ہو پھر بھی اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم وہ کریم ہے، جب ہم مستحق نہ بھی ہوں اللہ پھر بھی ہماری جھولیاں بھرتا ہے۔ آگے نبی پاک فرماتے ہیں ان اللہ یستحیی من عبادہ، اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں سے۔ فرمایا کہ جب میرا بندہ میری بارگاہ میں ایسے ہاتھ پھیلاتا ہے، فرمایا کہ ان یردہم الیہ صفرا، فرمایا ان اللہ یستحیی من عبادہ، اللہ اپنے بندوں سے حیا فرماتا ہے کس وقت؟ فرمایا جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں، فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کیسے خالی موڑوں۔ اللہ ضرور جھولیاں بھرتا ہے، اللہ کریم ہر حال کچھ سنتا ہے۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کے ہاں یہ ہے کہ دعا مانگنی ہی نہیں چاہیے، جی بالکل، وہ جنازے کے بعد ہو، وہ نماز کے بعد، وہ دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ جی بالکل جی، قرآن کریم میں دیکھیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ قرآن کریم نے مطلق ارشاد فرمایا، مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کو عام رکھے جانا۔ فرمایا اجیبوا دعوت الداعی، لوگوں میں ہر حال دعائیں قبول کروں گا۔ فرمایا اذا دان، جب بھی مانگو گے، اللہ جب بھی کا لفظ ہے 24 گھنٹے میں اللہ کریم نے اپنے در بند نہیں کہ یہ دنیا والوں کے در بند ہو سکتے ہیں، لیکن خالق کائنات کا در کبھی بند نہیں ہوا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس رب کا در بند نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں مانگتے چلے جاؤ، میں تمہاری جھولیاں بھرتا چلے جاؤں گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں نے بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ شیطان مردود ہوا تو اس شیطان نے کہا کہ یا اللہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ قرآن کی آیت ہے 8ویں سپارے میں۔ شیطان نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آ کے میں گمراہ کروں گا۔ اس نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا شیطان تو بھی گمراہ کرتا رہے اور اپنے کام کرتا رہے، فرمایا جب میرے بندے مجھ سے مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ بڑا خوبصورت شاعر کا تخیل ہے کہ مجرم ہو تو جرم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ در تواب پہ، روتے ہوئے آؤ، مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، محبوب کی دہلیز سے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور میں بخشنے والا ہوں۔ ناظرین مکرم، ہمارے ساتھ بڑے ہی خوبصورت ثنا خان عبدالرشید اتاری موجود ہیں، آپ سے التماس کروں گا خوبصورت سا کلام شامل کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، اپنی گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اور میری ہر سانس کی ڈوری درے پنجت سے جڑی، درے پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں میں اتر جاؤں گا، بے
میں اتر جاؤں گا، اور عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا، انشاءاللہ گا، نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین مکرم، یہ تھے عبدالرشید اتاری، بڑے ہی خوبصورت انداز میں الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب آپ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین مکرم، پروگرام کا سلسلہ آگے جاری رہے گا، یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، اسٹے ود اس۔ خیر مقدم ہے ناظرین مکرم آپ کا ایک دفعہ پھر سے۔ ناظرین مکرم، ہمارے ساتھ بڑے ہی خوبصورت ثناء خان محمد عمر خواجگی موجود ہیں، آپ سے التماس کروں گا ایک خوبصورت سا کلام پروگرام میں آپ شامل کریں گے۔ جی بسم اللہ عمر بھائی۔ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ، خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو، خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو، بن مانگے خیر ملتی ہے، تو آزما کے دیکھ، بن مانگے خیر ملتی ہے، تو آزما کے دیکھ،
اور دھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کرم دھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کرم جا کے در حبیب پہ آنسو بہا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کیونکہ یہ در حضور کا در ہے، در شاہا تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگ سکتا میں، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ ناظرین مکرم، آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ جس طرح مفتی صاحب اس سے قبل میں نے آپ سے عرض کیا کہ دعائیں قبول کب ہوتی ہیں، اب ایک کوسچن اور ذہن میں آ رہا ہے کہ دعائیں کیا مردود بھی ہوتی ہیں؟ کوئی ایسی حالت ہے، کوئی ایسی صورت ہے کہ جن حالت میں دعائیں مردود ہوتی ہیں؟ جی بالکل، حالت موجود ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے، فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو لمبا اور طویل سفر کرتا ہے، اور اس صورت میں اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے وَمَطْعَمُ حرام وَمَشْرَبُ حرام وَمَلْبَسُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَإِذَا ذَاكَ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی بھی شخص کا لباس حرام کا ہو، کھانا حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، غذا حرام کی ہو، فرمایا جب وہ ہر لحاظ سے حرام ہی کھاتا پیتا پہنتا ہو، فَإِذَا ذَاكَ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُ، فرمایا پھر تو کیسے ہی امید کر سکتا ہے کہ تیری دعا قبول ہوگی۔ آج کے اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان، فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا لا یبالی المرء بما اخذ من المال ام من الحلال ام من الحرام، فرمایا وقت آئے گا لوگ مال دھڑا دھڑ کمائیں گے اور ہر وقت بس ان کو مال پیسے کی جو ٹینشن ہوگی، فرمایا لا یبالی المرء، پرواہ ہی نہیں کریں گے بما اخذ من المال ام من الحلال ام من الحرام، یہ حلال کا مال ہے یا حرام کا مال ہے۔ فرمایا جب یہ کنڈیشن ہو جائے گی لوگوں کی، حرام اور حلال میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا، فرمایا پھر یہ مت کہا کرو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آج جو دعا کی جو ایک مردودیت ہے، دعا کا رد ہونا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے لقمہ حلال اور حرام میں ڈیفرنس نہیں کرتے۔ ایک بات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں آپ مبارک دست مبارک ہاتھ ابھی اٹھاتے بعد میں اللہ آپ کی جھولی پہلے بھر دیتا ہے، بلکہ ہم عائشہ فرماتی ہیں تو ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اللہ انتظار فرما رہا تھا۔ اللہ اکبر، نبی پاک بس ایسے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ فوراً دعا قبول فرماتا ہے، یا رسول اللہ ہمیں بھی تھوڑا یہ دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالحلال، فرمایا میرے غلام و لقمہ حلال کو لازم پکڑو۔ جناب سعد فرماتے ہیں میں پہلے بھی لقمہ حلال کھاتا تھا، لیکن جب میں نے زبان مصطفیٰ سے سنا کہ دعا کی قبولیت وہ لقمہ حلال سے ہے، فرمایا پھر میں نے زیادہ توجہ دی لقمہ حلال کی طرف، فرمایا پھر میں مدینہ منورہ میں مشہور ہو گیا تھا مستجاب الدعوات کے نام سے، فرمایا پھر میری اللہ ایسے دعا قبول فرماتا تھا لقمہ حلال کو زیادہ خیال کرنے کی وجہ سے، فرمایا میرے ہاتھ بعد میں اٹھتے تھے، اللہ میری دعائیں پہلے قبول فرماتا تھا۔ تو یہ لقمہ حلال کو لازم پکڑنا یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے، اور جو مردود ہونا ہے وہ لقمہ حرام کی وجہ سے ہے۔ اور آج آپ اس بات کا یقیناً آپ اتفاق کریں گے میرے ساتھ کہ آج کے اس پرفتن دور میں بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو لقمہ حلال کا خیال کرتے ہیں۔ آج یہ نفسہ نفسی کا دور ہے، آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے پاس بلڈنگ ہو، میرے پاس گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ آنے والا حرام سے آئے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ اس دور کے بارے میں نبی پاک نے پہلے فرمایا تھا، تو لقمہ حرام کھانے والی کی دعائیں کبھی جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتی، ہمیشہ رد ہو جاتی۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل ہم سب کو حلال رزق وسیع مقدار میں عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، ہمارے ساتھ بڑے ہی خوبصورت ثناخوان عبدالرشید اتاری موجود ہیں، حضور آپ سے التماس سے ایک اور خوبصورت سا کلام پروگرام میں شامل کریں گے آپ۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. واہ 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 واہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. اور زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. اور تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ. تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ. تم ہی کو ہر دکھی دل میں پکارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. واہ 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 واہ. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. کیونکہ سکھیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو, لیکن وہ سہاگن ہے جسے پیا کرے یاد. کیا لطف ہو کہ آقا محشر میں یہ کہہ دیں میرا ہے یہ میرا ہے میرا ہی رہے گا. ناظرین مکرم, آج کا ہمارا بڑا ہی خوبصورت موضوع چل رہا ہے دعا کی فضیلت اور اہمیت. پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ اختتام کو پہنچ چکا ہے, لیکن آخر میں ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں ہے کہ حضور آج کہ وقت میں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ رزق حرام اور رزق حلال میں ہم فرق نہیں کر رہے, اس کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ, کوئی ایسا موضوع, کوئی ایسی بات؟ اس میں اصل میں انسان جو ہے بڑا جلد باز ہے. انسان کہتے ہیں میں ہاتھ اٹھوں مجھے فوراً ہی مل جائے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل. انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے. ایک تو ہمیں آداب دعا کا معلوم ہونا چاہیے کہ آداب دعا کیا ہیں, اور پھر میرے نبی فرماتے ہیں جب تم اللہ سے مانگو پورے یقین سے مانگا کرو. یہ نہ ہو کہ اگر یوں مانگیں کہ یا اللہ میری دعا پتہ نہیں قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں. وہ بڑا کریم رب ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری جب ہم, یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نے دعا مانگی تو اس کا اثر ہمیں فوراً دنیا میں ظاہر ہو جائے تو یہ دعا مقبول ہے, ایسا نہیں ہے. علماء کرام نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ جب انسان کی دعا مانگتا ہے اس کے دعا کے بدلے میں اس کے آنے والی مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں, ایک پہلے سٹیپ. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو دعا آپ نے مانگی ہے وہ آپ کے حق میں
جلدی وہ بہتران تھی، وہ تھوڑا آپ کو لیٹ جو ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں بظاہر وہ دعائیں مقبول ہوتی نظر نہیں آتی، ان دعاؤں کو اللہ کریم آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے۔ جب کل بروز محشر آپ اللہ کے حضور جائیں گے تو آپ کے لیے ایک نیکیوں کے پہاڑ سامنے دکھائی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ انسان عرض کرے گا مالک میں تو دنیا میں گنہگار انسان تھا، یہ اتنا نیکیوں کا پہاڑ کہاں سے آیا؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے جو تو دنیا میں مجھ سے مانگا کرتا تھا وہ ساری تیری دعائیں آج میں نے تیرے لیے جمع کر رکھی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں جب ہم اللہ کے حضور دعا مانگیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دعا مانگی ہے وہ آپ کو بظاہر اس کا جو ایک اثر ہے یا جواب ہے نظر نہ آئے تو کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ دعا مانگنے کے لیے کیا ہاتھ کا اٹھانا بہت ضروری ہے؟ جی، اس میں علماء کرام نے فرمایا کہ دعا ہاتھ اٹھا لینے چاہیے، چونکہ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سارے فقیر ہو، واللہ الغنیش، اللہ بے نیاز ہے، غنی اللہ ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ اشارہ کرتے ہیں مالک ہم بھیک مانگنے والے ہیں، تو ہی بے نیاز ہے۔ لیکن اس میں دل کا بھی تو ہے نا کہ دل سے بھی مانگی جائے۔ جی بالکل، یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ یوں صرف ہاتھ اٹھا لینے سے اور دل میں پختگی نہ ہوگی، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہ ہوگی۔ اب کیونکہ دعا تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں۔ جی بالکل ایسے دعا وہ ہوا بھی کرتے ہیں، دعا ہاتھوں سے نہیں دل سے مانگی جاتی ہے۔ بالکل، وہ یقین کامل کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، وہ یقین کامل کے ساتھ، اور پھر اللہ کے حضور یہ دعا مانگے مالک میری دعا، اور پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان آپ کو میں عرض کرتا چلوں۔ علماء فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعا میں قبول ہو تو اس کے شروع میں بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام ضروری ہے، اور اس کے اینڈ میں بھی۔ اسی وجہ سے آپ اگر تھوڑا ملاحظہ فرمائیں تو دعا مانگنے والے یوں دعا مانگتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سے شروع کرتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ تو ابو سلیمان دارانی علیہ الرحمہ نے بڑی زبردست بات فرمائی ہے، فرمایا جب تم دعا یوں مانگتے ہو کہ شروع میں بھی درود و سلام ہو اور آخرت میں بھی، فرمایا درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ایسا عمل ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا۔ فرمایا جب شروع والے کام بھی، شروع والا آپ کا عمل اور آخر والا اللہ دونوں کو اب جب وہ مقبول فرما رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ درمیان والے دعا قبول نہ فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرم، بڑے ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ ہمیں جو سیکھنے کو ملا ہے کہ دعائیں قبول ہی ہوتی ضرور ہیں، وہ دنیا میں ہو جائیں، اسی ٹائم ہو جائیں، کچھ دیر بعد ہو جائیں، اگر یہاں نہیں ہوں گے تو اگلے جہاں تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ نیکیوں کی صورت میں ہمیں قبول ہو جائیں گی ہماری دعائیں جو ہیں۔ ناظرین مکرم، بڑے ہی خوبصورت انداز میں آج ہمارے مہمانوں نے، ہمارے مہمان جو مفتی صاحب ہیں، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمارے ثناء خانوں نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے اس خوبصورت پروگرام سیرت رسول کا ٹائم جو اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔